अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस पे, और डायबिटीज़ मेलाइटस की जो बेसिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें यह है कि हमने बहुत सारे मरीज़ों के सवालात में मौसूल हुए हैं जो शुगर की बीमारी के मतलब या डायबिटीज़ मेलाइटस के मतलब उन्होंने सवालात पूछे हैं। हमने इन सवालात को इस अंदाज से तरतीब दिया है ताकि जो डायबिटीज़ की बेसिक्स जो इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, उस अंदाज से आपको भी मुकम्मल समझ आ जाए, ताकि अगर कोई भी नया मरीज अगर इस बीमारी का है तो वो भी अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड कर सके, और जो बंदे इस बीमारी के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं उन्हें भी आसानी से तमाम की तमाम चीज़ें, ताकि वो तमाम चीज़ें आसानी से अंडरस्टैंड कर लें। अब चलते हैं इन सवालों की तरफ। तो आप सबसे गुजारिश है आगे चलने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसकी मालूमात मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, सदका जारिया के तौर पे। और इस दफ़ा जो हम सवालात के जवाब दे रहे हैं ये जनरल क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हैं, इसमें हम किसी का नाम नहीं ले रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी वीडियो के अंदर हम लें तो आप अपने सवालात पूछें, और सवालात पूछने के साथ अपना नाम और अपनी ये बताएं कि आप किस इलाके से हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके अगली वीडियो में आपके उन सवालात को और आपके नाम के साथ और आप जहाँ पे आप रहाइश पजीर हैं वो मुकम्मल डिस्क्राइब करके उसका जवाब देंगे। इसमें पहला सवाल जो तमाम लोग पूछते हैं वो है कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, यानी कि शुगर की बीमारी है क्या। तो इसमें शुगर की बीमारी क्या है कि एक क्रोनिक लॉन्ग टर्म होने वाली एक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज प्रॉपर हमारी बॉडी है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसकी मेन वजह क्या है कि इंसुलिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर की यूटिलाइजेशन में मदद देता है। या तो इंसुलिन की मिकदार बॉडी के अंदर कम होती है या नहीं होती, या ये है कि इंसुलिन की मिकदार तो होती है लेकिन सेल उसको रेजिस्ट करते हैं, वो यूटिलाइज नहीं हो रही होती प्रॉपरली। अब ये है कि इंसुलिन बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को सेल तक, और सेल पे जाके ये एक की का काम करता है, यानी कि सेल का वो चाबी लगा के दरवाज़ा खोलता है और उसमें ग्लूकोज को दाखिल कर देता है ताकि ग्लूकोज अपना फंक्शन अदा कर सके। तो जब ये डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी होती है तो उसमें ये होता है या तो इंसुलिन कम है या नहीं बनती जो सेल तक उसको ग्लूकोज को लेके नहीं जाती, और नंबर 2 पे ये है कि सेल तक ले जाती है लेकिन जब वो ताला खोलने लगती हैं तो वो वहाँ पे प्रॉपर वो काम नहीं कर सकता, सेल उसको रेजिस्ट करता है। या आप ये कह सकते हैं कि ताला जो है वो जंग आलूद हो चुका है, अब वहाँ पे वो चाबी काम नहीं कर रही। तो क्या होगा, जब शुगर सेल में जाके नहीं जाएगी तो शुगर पाइलअप होना शुरू हो जाएगी, खून के अंदर ही उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उसको हम कहेंगे कि ग्लूकोज की मिकदार जब खून में ज़्यादा है तो इसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहेंगे या शुगर की बीमारी कह देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, कि शुगर की बीमारी की किस्में कितनी हैं। शुगर की बीमारी की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन बेसिक्स जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो 4 किस्में हैं बेसिकली। इसमें यह है कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, और नंबर चौथा है प्री डायबिटीज़। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ये 5 से 10% जो केसेस होते हैं शुगर की बीमारी के, उसमें 5 से 10% ये केसेस आते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में और यंग एज में ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे ये ख़ानदानी बीमारी, जैसे कहते हैं ना कि शुगर एक ख़ानदानी बीमारी है, टाइप 1 में ख़ानदानी असर बहुत कम होता है। ये ज़्यादातर या तो ऑटोइम्यून कोई ऐसी बीमारी, ऑटोइम्यून डिसीज़ लग जाती है बच्चे को छोटी एज में, जिससे उसके पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन होता है जो पैंक्रियाज के बीटा सेल को डैमेज कर देता है, जो इंसुलिन बनाते हैं तो उससे इंसुलिन नहीं बनती, तो ऐसे मरीजों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसे मरीजों को क्या करना होता है कि उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए फॉर द होल ऑफ द लाइफ उन्हें इंसुलिन लगानी पड़ती है, या वो इंजेक्शन की शक्ल में, या जदीद तौर पे इंसुलिन पंप आ गए हैं जो खुद ब खुद बॉडी के साथ लग जाते हैं। उसके अंदर एक पंप होता है, उसमें इंसुलिन होती है, वो
خود بخود ایک ٹائم کے اوپر جتنا ٹائم اس پہ سیٹ کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ انجیکٹ کر دیتی ہیں. اب تو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ آ گیا ہے جس میں وہ آلات جو ہیں وہ پمپ وہ خود بخود جج بھی کر رہتے ہیں کہ کتنی بلڈ کے اندر شوگر کتنی زیادہ ہے اور وہ اس انداز سے اتنی انسولین باڈی کے اندر پمپ کر دیتی ہیں. یہ ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز. اب آتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 2 ڈائبٹیز جتنے بھی شوگر کی بیماری کے کیسز آتے ہیں ان میں 90 سے 95%، 90 to 95% کیسز ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے ہوتے ہیں. یہ جینیٹیکلی بڑی اہم ہے، یعنی کہ یہ فیملی کے اندر رن کرتی ہے. اگر کسی پیرنٹس کو شوگر ہے تو ان کے بچوں کو شوگر ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں لائف سٹائل ہے کہ اگر ایک بندہ اس کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، فزیکل ایکٹیو نہیں ہے اور اس کی خوراک کافی زیادہ کاربوہائیڈریٹ یا فروٹس، جوسز، حلوے، گجریلے، مٹھائیاں، کریکر، بسکٹ، آئس کریم میں یہ تو بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں فزیکل ایکٹیویٹی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ شوگر کی ٹائپ 2 بیماری ہونے کے چانسز ہیں. نمبر 3 ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز. گیسٹیشنل ڈائبٹیز ایسی یہ شوگر کی بیماری ہے جو ان خواتین کو ہوتی ہے جو پریگننٹ ہیں. تمام کو نہیں ہوتی، چاندے کو ہوتی ہے. اس میں بھی اگر فیملی میں شوگر کی بیماری ہے تو ان خواتین کو ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور عام طور پہ یہ جو ہی پریگننسی ختم ہوتی ہے یعنی کہ ڈیلیوری کے کچھ عرصے بعد وہ خواتین کی یہ بیماری آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایسے خواتین اور ایسے بچے جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کی صورت میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایسی مائیں جن کو یہ شوگر ہو جاتی ہے پریگننسی میں، وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اگر وہ احتیاط نہیں کرتی تو یہ خواتین اگلے 10 سال کے اندر شوگر کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بچے اگر اپنا لائف سٹائل ان کا پور ہوگا تو یہ ینگ ایج کے اندر یعنی ان کو شوگر کی بیماری ہونے کے میکسیمم چانسز ہیں. اب آ گیا پری ڈائبٹیز. پری ڈائبٹیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں ابھی شوگر کی بیماری نہیں ہوئی لیکن وہ اس کے پاس ہے. شوگر کی بیماری کبھی بھی 1-2 دن میں نہیں ہوتی، یہ ٹائم لگتا ہے کئی سال تک. اگر آپ لائف سٹائل آپ کا ڈسٹرب ہے اور کئی سال تک اگر آپ ہائی کاربوہائیڈریٹ یا ہائی گلوکوز ڈائٹ لے رہے ہیں اور وہ گلوکوز پراپر آپ کی استعمال نہیں ہو رہی تو بلڈ کے اندر زیادہ رہتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3 یہ ہے واٹ آر دا کامن سمٹمز آف ڈائبٹیز. کامن سمٹم اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو اس کو 3 پولیز آپ کہہ دیں گے. پولی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. جیسے یہ ٹائپ 1 میں تو پکا فٹ ہوتا ہے، ٹائپ 2 میں اس کے بعد بھی ان کے بعد بھی آتا ہے کہ اور بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جیسے پولی ڈپسیا، پولی فیجیا، پولی یوریا یعنی کہ یوریا پیشاب کا زیادہ آنا، پولی ڈپسیا پیاس کا زیادہ لگنا، پولی فیجیا کھانا زیادہ کھانا. یہ ٹائپ 1 میں تو 100% یہ ہے. اس کے علاوہ ٹائپ 1 میں یہ ہوگا ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس. یہ ٹائپ 2 میں کم ہوتا ہے، ٹائپ 1 میں زیادہ ہوتا ہے. ٹائپ 2 میں بیسیکلی ویٹ بڑھ بھی جاتا ہے کئی دفعہ. اگلے جو سمٹم ہے وہ ہے ایکسٹریم فیٹیگ اینڈ اریٹیبلٹی. انتہائی زیادہ تھکا رہنا اور بے چینی رہنی. اس کے علاوہ بلڈ ویژن، دھندلا پان آنکھوں کے آگے آنا. پھر یہ ہو گیا اگر زخم ہو جائے تو زخم جلدی ہیل نہیں کرتا. اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو جلدی زخم آپ کا ہیل نہیں کرے گا. اس کے علاوہ پین، نمنس یعنی کہ سن پن، ٹنگلنگ اور سوئیاں چبھنا، اس قسم کی پرابلم جو ہے وہ جسم کے اسپیشلی جو پیریفری ہوتی ہے جیسے ہاتھ اور پاؤں، ان چیزوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اس میں یہ بات ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیونکہ بہت سلو ڈیولپ ہوتی ہیں اس لیے اور یہ سمٹم بھی بعض اوقات انتہائی سلو ڈیولپ ہوتے ہیں. کئی دفعہ شوگر چیک کراؤ تو پتہ چلتا ہے کہ شوگر ہے یعنی کہ ہائی ہے لیکن اس کے سمٹم ابھی کئی ایک لوگوں میں نہیں آتے. اگلا سوال جو ہے وہ ہے ہاؤ ڈائبٹیز از ڈائگنوز، کہ شوگر کی بیماری کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. ڈائگنوز کے لیے سمپل ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں. اس کو بلڈ گلوکوز ٹیسٹ ہے. اب بلڈ گلوکوز ٹیسٹ
تین چار قسم کے ہیں. ایک ہے فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ٹیسٹ، آپ کہیں گے کہ فاسٹنگ پلازما ٹیسٹ یا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ٹیسٹ، کہ کم سے کم 8 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. رات کو آپ کھا کے سوئیں، اس کے 8 گھنٹے تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی. ہاں پانی پی سکتے ہیں. اور صبح جب آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے ناشتے سے پہلے، اور پھر اس کو کہیں گے فاسٹنگ بلڈ گلوکوز. فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول نارمل عام طور پہ 100 سے نیچے ہونا چاہیے. اگر 90 ہے 95 ہے تو یہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ٹیسٹ ہے، اس کو کہیں گے 2 آور پوسٹ پرینڈیئر، یعنی کہ ناشتے کے پھر آپ نے کچھ کھانا کھایا، ناشتہ کیا، ناشتے کے 2 گھنٹے بعد جو ٹیسٹ ہوگا اس کو چیک کریں گے. 2 گھنٹے کے بعد جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کا 150 160 اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، میکسیمم. ٹھیک ہے. پھر ایک اور ٹیسٹ ہے، اسے کہتے ہیں HbA1c. HbA1c بیسیکلی یہ آپ کو 3 ماہ کی ریڈنگ دیتا ہے، کیونکہ گلوکوز شوگر جو ایکسٹرا ہوتی ہے یہ ہمارے ریڈ بلڈ سیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، سٹک ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ریڈ بلڈ سیل کی جو ہمارے RBC ہیں، خون میں جو سرخ ذرات ہوتے ہیں، اس کی لائف 120 ڈیز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ 120 ڈیز کے بعد جب وہ نیا خون بن جاتا ہے اس وقت تک یہ اس کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے. اس لیے یہ 3 ماہ تک کا آپ کو بتا دے گی کہ آپ کے جسم میں پچھلے 3 ماہ میں شوگر کی مقدار کتنی ہے. اس کو کہتے ہیں HbA1c. عام طور پہ HbA1c 6.5 سے کم ہو یا 6.5 تک ہو تو ہم کہیں گے یہ نارمل ہے. اس سے اوپر ہو تو ہم کہیں گے یہ پری ڈائبٹیز، اس سے زیادہ ہو تو پھر ڈائبٹیز. یہ 3-4 ہیں جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ڈائگنوز کرنے کے لیے شوگر کی بیماری کو. اگر آپ کو پہلے کبھی بیماری نہیں ہے تو سمپل، اگر ایک دفعہ آپ کا ریڈنگ زیادہ آ جائے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ فوری اس کی میڈیسن نہیں لینی. آپ نے 1-2 ہفتے میٹھا کم کرنا ہے، اس کے 2-3 ہفتے بعد دوبارہ چیک کروائیں. اگر پھر بھی زیادہ رہے تو لازمی اپنے ڈاکٹر کو دکھا کے اپنا علاج کروائیں. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کہ ہم شوگر کی بیماری کو کہتے ہیں، اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں، شوگر کی بیماری 100% کیوریبل نہیں ہے، لیکن لائف سٹائل چینجز کے ساتھ اور میڈیسن کے استعمال کے ساتھ یہ ویری ویل مینیجیبل اینڈ کنٹرولبل. 5واں سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈائبٹیز کین بی ٹریٹڈ، کہ شوگر کی بیماری کا علاج کیسے کرتے ہیں. علاج کا جو مین گول ہے یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شوگر کو خون کے اندر خاص مقدار سے نیچے رکھنا، یہ مین ایم ہے. اور اس میں پھر ٹائپس آ جاتی ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں کیونکہ انسولین بالکل نہیں بنتی، اس میں تو انسولین انجیکشن دینے پڑتے ہیں. وہ صبح و شام جو بھی اس کی ڈوز ہے ہر مریض کی الگ ہوتی ہے. اور جدید طور پہ تو انسولین پمپ بھی آ گئی ہیں تو لوگ وہ لگا لیتے ہیں. تو جتنی اس پہ ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے اس ٹائم پہ خود بخود جسم کے اندر وہ اتنی انسولین انجیکٹ ہو جاتی ہے. اور اب تو اور جدید آ گئی ہیں کہ وہ خود بخود جسم کو سینس بھی کر لیتی ہے. اس میں ایسے آلے لگے ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں اس وقت کتنی شوگر ہے بلڈ کے اندر، وہ اتنی انسولین پمپ کے ذریعے باڈی کے اندر انجیکٹ کر دیتی ہیں. یہ ہے ٹائپ 1. ٹائپ 2 جو ہے یہ شروع میں اس کو ٹیبلٹس میں دیتے ہیں. ٹیبلٹ جو مین جو فرسٹ لائن آف ڈرگ ہے وہ میٹفارمین ہے. میٹفارمین دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کی انسولین کی سینسٹیوٹی کو بھی بہتر کرتی ہے اور گلوکوز کی سینسٹیوٹی کو لیور کے اندر بھی یہ بہتر کرتا ہے. اور اگر میٹفارمین ہے، میٹفارمین سنگل ہے، اگر اس کے بعد کمبینیشن بھی آتے ہیں، گلیٹ 1 گلیٹ 2 بہت ساری میڈیسنس ہیں، وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے بتا دیں گے کہ کون سی آپ کو میڈیسن چاہیے. تو اگر آپ اورل ٹیبلٹ جو ہیں اس سے اگر آپ کی بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی تو پھر آپ کو انسولین کے انجیکشن بھی شروع کروائے جا سکتے ہیں. وہ انجیکشن آپ ڈیلی بھی لگائیں گے یا BD ڈوز میں ہے صبح شام، جو بھی ڈاکٹر آپ کو آپ کی شوگر کے اس وقت ٹیسٹ کر کے اس کے مطابق آپ کو پھر بتائیں گے کہ کتنی آپ نے ڈوز لینی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ شوگر کی بیماری میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے لائف سٹائل چینج. اگر آپ کی بیماری ہو گئی ہے اور اس وقت آپ نے صرف میڈیسن پہ انحصار کریں گے تو میڈیسن بڑھتی جائے گی. ایک ٹیبلٹ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے پھر 4 کا کمبینیشن، پھر بھی نہ ہو تو 7 انسولین.
لیکن اگر آپ لائف سٹائل چینج کریں گے، یعنی کہ میٹھی چیزیں کم استعمال کریں گے، اپنی خوراک کو بہتر رکھیں گے، فزیکل ایکٹیویٹی بہتر کریں گے، ایکسرسائز زیادہ کریں گے، کام زیادہ کریں گے، اور اپنے آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں گے، تو پھر آپ کی بیماری بھی بہتر ہوتی جائے گی، آپ فٹ بھی رہیں گے، اور آپ کی میڈیسن آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ اب تو اگر بہت سارے جدید چیزیں آ گئی ہیں، اور لوگوں نے ایون کہ اپنی بیماری کو ریورس بھی کیا ہے، لیکن اس کو پھر کیونکہ یہ کیوریبل نہیں ہے، ریورس بھی کر لیں تو پھر آپ کو وہی لائف سٹائل سیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ جو ہی آپ بد پرہیزی کریں گے تو دوبارہ بیماری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، وہ سوال یہ ہے، اگر شوگر کی بیماری کنٹرول نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے جب بیماری کنٹرول میں نہیں ہوگی تو کمپلیکیشنز ہوں گی۔ کمپلیکیشنز میں ہارٹ کے اوپر کیا ہوگا کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اور سٹروک ہو سکتا ہے کہ برین ہیمریج جیسے ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، آپ کی ویسلز کے اندر انفلمیشن ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ مائکرو سرکولیشن اگر افیکٹ ہو تو ریٹینوپیتھی ہو جائے گی، بلائنڈنس ہو جائے گی، آنکھیں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر گردوں پہ اس کا اثر ہو تو آپ کے کرونک رینل فیلئر ہو جائے گا، یعنی کہ نیفروپیتھی جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد رینل فیلئر پہ لوگ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر سکن پہ آئے تو ڈرائنس آف دا سکن ہو جائے گی، سکن کے اوپر انفیکشن رہے گا، بار بار انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، زخم ہو جائے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ساری اس کی کمپلیکیشنز ہیں جو شوگر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آج کا آخری اور 7واں سوال یہ ہے کہ کیا ڈائبٹیز کیور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو یہ کیور نہیں ہو سکتی آپ کو، کیونکہ اس میں انسولین بالکل نہیں بنتی، تو مریض کو تو کنٹینیوس فار دا ہول لائف انسولین لینی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسولین انجیکشن کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، یا انسولین پمپ کی شکل میں ہو، تو لازمی انسولین تو لازمی لینی ہے اس کو۔ ٹائپ 2 کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ کیوریبل، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی از ویری ویل مینیجیبل اینڈ کنٹرولیبل۔ اگر آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں گے، ہیلدی لائف سٹائل کریں گے، اور پراپر میڈیکیشن لیں گے، اور ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ چلیں گے، تو آپ بالکل ٹھیک رہیں گے، آپ کو کمپلیکیشنز نہیں ہوگی، آپ کو اس کی وجہ سے جو بھی فردر باڈی کے اندر کوئی ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہے وہ اس سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے پری ڈائبٹیز، یعنی کہ شوگر کی بیماری ہونے سے پہلے جو اوپر پہ شوگر رہتی ہے اس کو پری ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہ فلی ریورسیبل ہے کہ اگر اس کو آپ ٹائم پہ اس کو آپ دیکھیں گے، اور اگر آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کرتے ہیں، میٹھا استعمال کم کرتے ہیں، اور ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں، پھر آپ اس کو فلی ریورس کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ریورس ہو جاتی ہے، لیکن ریورس ہونے کے بعد پھر اس کو مینٹین رکھنا، اس ریورسل کو از ناٹ این ایزی جاب ہے۔ آپ کو اسی لائف سٹائل کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، جو ہی بات پرہیزی کریں گے تو اس کے بعد دوبارہ آپ اس بیماری کا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہو جائیں گے۔ اٹس آل فار Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.